अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, में खुश आमदीद। इलेक्शन से पहले सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी, बड़ी खबर सामने आ गई और यह बात भी सामने आ गई कि जनाब किस तरीके से इस सारे के सारे मामले का बंदोबस्त किया जाएगा। ना सिर्फ आरिफ अलवी साहब बल्कि उनके साथ 4 और ऐसी शख्सियात हैं जिनके लिए खतरे की घंटी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से बज रही है और हालिया दिनों के अंदर जारी होने वाले एक फैसले का पैराग्राफ नंबर 20 इन तमाम लोगों की गर्दन ले लेगा। यह बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो हालात जिस सिमत में जा रहे हैं वहां पर इस तरह के मामलात के इम्कानात पाए जाते हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस अहम सवाल का अहम तरीन जवाब मिल चुका है, क्योंकि काजी साहब की ज़ेर सरबराही 90 दिन में इंतखाबात का तारीखी और तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। और इस फैसले में जहां बहुत से रिमार्क्स और हवाले दिए गए हैं, वहां पर बतौर खास 2 ऐसे हवाले दिए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह मानना था कि 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आना ही नहीं चाहिए था। यह मामला ईवान सदर और ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों के दरमियान था और दोनों के दरमियान तय होना चाहिए था। सदर साहब का काम था इलेक्शन की तारीख देना, सदर साहब को यह काम था कि वो मशवरे की बजाय इंतखाबात की तारीख देते और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन का आगाज होता था जिसने उस तारीख के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल को तैयार करना था। इसके अंदर किसी तरह का कोई इबहाम नहीं था, लेकिन यह मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, जिससे जो सूरत हाल है वो जरा थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसी फैसले के अंदर अदालत ने बहुत सारे सवालात भी उठाए जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, और ख़ास तौर पर ये जो ममलिकत का निज़ाम है ये जिस तरीके से चलाया जा रहा है इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के सवालात उठाए गए। मिसाल के तौर पर तहरीरी फैसले में यह बात कही गई है कि 3 दरखास्तों में से एक में, यानी ये जो 90 दिन में इंतखाबात थे की जो दरखास्तें थीं, ये बुनियादी तौर पर 3 दरखास्तें थीं और उसमें से एक पिटिशनर जनाब इमरान खान भी थे। अलबत्ता इन दरखास्तों में से एक दरखास्त में सदर ममलिकत को एक मुद्दई के तौर पर नामजद किया गया था। मुद्दई का मतलब यह है कि जो रिलीफ लेने के लिए या अपनी इस्तदा लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आता है, अगरचे सदर ममलिकत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को मेंशन करती है और यह कहती है कि एक दरखास्त में सदर ममलिकत को एक मुद्दई के तौर पर नामजद किया गया था और उनके साथ साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स ऐप पर दी गई एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया गया था, जिसमें उन्होंने इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन से राय मांगी थी। उसको बुनियाद बनाते हुए सदर ममलिकत को मुद्दई भी बनाया गया, दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर दी गई और एडमिट भी होगी। ये कैसी ज़बरदस्त किस्म की बात है। लेकिन चूंकि ये तमाम मामलात उस वक्त सामने आए थे जब उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो हुक्मरान थे, उनका यहाँ पर तूती बोलता था, उनका यहाँ पर सिक्का चलता था, लिहाजा ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये होना मामूल की बात थी। ये तो भला हो जनाब काजी फाइज ईसा साहब का और उन जैसे आइन पसंदों का जिन्होंने जो है इस मामले में रोक लगा दी थी और कह दिया था कि जनाब आपके इख्तियारात को अब जो है वो रेगुलेट कर दिया गया है और जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा किसी और मामले की जो फैसला है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अदरवाइज तो ये बहुत सारी चीज़ें तो उमर अताब बंदयाल साहब नाश्ते के अंदर ही खाक हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कानो कान के क्या हो गया है क्या नहीं हुआ। ये जो पिटीशन है जिसके अंदर सदर साहब को एक मुद्दई के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है, इस पर तबसरा करते हुए तहरीरी फैसले में ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी गई है कि ममलिकत के निज़ाम को सोशल मीडिया पर पैगाम रसानी की बुनियाद पर चलाया जा सकता है कि सदर साहब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर्स करने की बजाय सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दें, एक पोस्ट कर दें और इस पोस्ट के अंदर ये बात लिख दी जाए कि जनाब मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि तुम्हें ये आओ मेरे साथ आके बात करो और इंतखाबात की तारीख फाइनल करो। वो आगे से ही सोशल मीडिया पर जवाब देते हैं कि भाई साढ़े को टाइम कोई नहीं। अगर तो इस तरीके से निज़ाम ने चलना है फिर तो उस निज़ाम के ऊपर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। बल्कि मुझे याद आया कि ये जिस वक्त फैसला दिया जाना था और ये तारीख का तयन हो गया था 8 फरवरी को, उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्तफसार पे वो जो ईवान सदर का जो ट्वीट आया था ना जी 8 फरवरी की तारीख तय होगी मुशावरत के साथ,
اس کو بطور ایویڈنس پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا تھا صدر صاحب نے کیا کہ جو میں نے ٹویٹ کی ہے اسی کو ایویڈنس کے طور پر پیش کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی صدر صاحب کا اپنا کانسنٹ شامل تھا. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑیں گے. اس چکر کے اندر صدر صاحب کو دستخط کرنا پڑے گا, ادروائز ان کا دستخط کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا. اسی طریقے سے یہ جو آرڈر آیا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے نا بہت زیادہ گفتگو چل رہی تھی کہ جناب جس نے بات کرنی ہے الیکشنز کے حوالے سے, انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے, وہ بیوی سے بات کرے, ٹی وی پر آ کے بات نہ کرے. یہ ریمارک دیتے ہیں قاضی صاحب نے بڑی عدالت میں, جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات آئے تھے. اس فیصلے میں اس بات کا بھی بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. اس کا اسکرین شاٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر قاضی صاحب نے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ آئین کا آرٹیکل 19 میڈیا کو آزادی دیتا ہے, لیکن اس آزادی کو غلط معلومات پھیلانے اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا گیا. کچھ لوگوں نے اس آزادی کو غلط معلومات اور جھوٹا بیانیہ پھیلانے کا لائسنس سمجھ لیا ہے, اور ایسا جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اپنے دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ کیا ماضی میں اور اب بھی ایسا نہیں ہوتا؟ ایک چھوٹی سی بات کو پکڑا جاتا ہے اور رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. اختلافی بات کو ذاتی لڑائی سمجھ کر جو گھر میں موجود خواتین ہیں ان کو جو ہے ان کی تذلیل کی جاتی ہے, مغلظات بکی جاتی ہیں, اور اس پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کا جو ٹول ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے اس آزادی اظہار رائے کو اپنی پبلک پراپرٹی سمجھ لیا ہے, جو ایسا نہیں ہے. اگر قانون کچھ حقوق دیتا ہے تو وہ کچھ فرائض کے پابند بھی ہوتے ہیں. حقوق فرائض سے الگ رکھ کے ہم کسی بھی صورت نہیں دیکھ سکتے, اور میرا خیال ہے قاضی صاحب نے اس فیصلے میں اس بات کی وضاحت کی ہے. اس طرح کے پیمرا کا قانون ایسے مواد کی نشریات سے روکتا ہے جو لوگوں کو آئین کے حکم کے برخلاف جمہوری سیٹ اپ کی تنزلی پر اکسائے. جمہوریت پر اعتماد کی کمی سے عوام کی جمہوری عمل میں شمولیت کے ساتھ ساتھ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ ان صحافیوں کو سراہتی ہے جو دیانتداری سے اور پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ آبزرویشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فیوچر کے اندر اسی آبزرویشن کی بنیاد پر وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں پروپیگنڈا کو سرکولیٹ کرنے کے لیے, ان کی بھی بیخ کنی کا راستہ کھول دیا گیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اس آرڈر کے پیراگراف نمبر 20 میں ان 4 لوگوں کی گردن کے اندر پھندا فٹ کرنے کے راستے کو اوپن کیا گیا ہے, بالکل ویسے ہی یہ کام کیا گیا ہے. اور یقینی طور پر پیراگراف نمبر 20 کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے, کیونکہ پیراگراف نمبر 20 بہت ہی زیادہ گھاتک ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور یہ جو بات میں نے گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ الیکشن سے پہلے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کی گرفتاری کا امکان پیدا ہو گیا ہے, تو اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ اپریل کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب, وہ فیصلے کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں, لیکن اس فیصلے کی بیک گراؤنڈ بھی ہے, وہ بھی آپ کو ذرا ذہن نشین یا آپ کو جو ہے نا اس کا فلیش بیک میں جانا بڑا ضروری ہے. اپریل کے اندر عمران خان صاحب نے جو وہ تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کو آئین کے آرٹیکل 5 کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کروا دیا تھا. اس کے فوری بعد اسمبلی کی تحلیل کر دی تھی, اور صدر صاحب نے بھی اس اسمبلی کی تحلیل کے اوپر مور لگا دی تھی اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا, جس پر اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے لایا گیا تھا. اور اس بینچ نے وہ جو آرڈر تھا, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس کو مسترد کرنے والا قاسم سوری کا, اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے صدر صاحب کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کا جو نوٹیفیکیشن تھا اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس تھی, اس کو بھی کالا دم قرار دے دیا تھا, اور اس کو بھی آئین سے متصادم قرار دیا تھا, جس پر بہت زیادہ شور مچایا گیا تھا. لیکن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی کہ جناب اس طرح کی آئین کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے. اور اسی فیصلے کے اندر ایک جج صاحب تھے میاں محمد علی مظہر صاحب, انہوں نے بھی اپنا ایک جو نوٹ ہے آرڈر کے اندر وہ تحریر کیا تھا. اور یہ جو پیراگراف نمبر 20 ہے, اس میں اسی
جو ہے نا جو نوٹ لکھا تھا جسٹس امیر محمد علی مدر صاحب نے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو یہ تھا نا فیصلہ جس کے ذریعے یہ کیا گیا تھا اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ آئین سے ماورا ہے۔ جو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے اس کے وہ یہ ہے، دی کانسٹیٹیوشن اوپنس بائی اسٹیٹنگ that the exercise of authority is a scared trust and can only be exercised through the chosen representatives of the people. However, the scared trust was violated amongst other by the president yani Arif Alvi sahab, prime minister yani Imran Khan, the speaker yani janab Asad Kaisar sahab, deputy speaker Qasim Suri sahab, اینڈ دی لا منسٹر، اس وقت لا منسٹر تھے جناب فواد چودھری صاحب۔ ایز elected representative of the people are prevented from the voting of the resolution, and for such blatant transgression of the constitution there must be consequences and the law must take its course۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آئین جو ہے وہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آئین کیا کہتا ہے کہ یہ جو اختیارات ہیں جو دیے گئے ہیں حکومت کو یعنی عوامی نمائندوں کو، اس اختیار کا استعمال نہایت ہی سمجھ بوجھ سے، نہایت ہی سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ اختیارات امانت ہیں اور امانت کے اندر کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر عوام کے منتخب نمائندوں کو حق رائے دہی سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسی اختیارات کے تحت کیا گیا جس کو بہت ہی زیادہ سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کیا جانا تھا، جو کہ بالکل غلط تھا۔ اور اس عمل کے اندر یعنی یہ جو غیر آئینی فیل کیا گیا عوامی نمائندوں کو حق رائے دہی سے روکنے کا، اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ صدر ہیں، پرائم منسٹر ہیں اس وقت کے یعنی عمران خان صاحب، اور سپیکر ہیں اسد کیسر، ڈپٹی سپیکر ہیں قاسم سوری، اور لا منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب۔ ان لوگوں کے اوپر انہوں نے کہا جناب یہ ذمہ داری فکس ہوتی ہے اور ان کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ محمد علی مدر صاحب نے یہ بات لکھ دی تھی۔ اب اس پیراگراف نمبر 20 میں جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ The President had earlier dissolved National Assembly when the Prime Minister faced a vote of no confidence۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر رہے تھے اس وقت کے وزیر اعظم، تب صدر نے نیشنل اسمبلی کو یعنی قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، ڈسپائٹ دی فیکٹ یعنی اس حقیقت کے باوجود that the Constitution clearly mandated کہ کانسٹیٹیوشن اختیار دیتا ہے that once the requisite number of members کے اراکین اسمبلی کی مخصوص تعداد had given a notice of a resolution for a vote of no confidence، جب ایک مخصوص تعداد عدم اعتماد کے لیے قرارداد جمع کرا دیتی ہے، کہاں؟ نیشنل اسمبلی میں۔ In the National Assembly, the power to advise dissolution of the National Assembly no longer remained with the Prime Minister۔ جیسے ہی یہ درخواست جمع ہو جاتی ہے، یہ قرارداد جمع ہو جاتی ہے، اس وقت سے اسمبلی کی تحلیل کرنے کی جو سفارش ہے وہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وزیر اعظم کے پاس۔ لہذا but the constitution was discredited، لیکن اس موقع پر کانسٹیٹیوشن کو نظر انداز کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کی توہین کی گئی، triggering a constitutional crisis، جس کی بنا پر ایک آئینی بحران پیدا ہوا، which then had to be readdressed، جس کا ازالہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا by this court، اس عدالت کی طرف سے۔ in the case reported as Pakistan People's Party Parliamentarians versus Federation of Pakistan, it was pointed out by the Chief Justice and 4 judges of the court what was manifestly clear that a Prime Minister facing a vote of no confidence could not advise the dissolution of the National Assembly. The purported dissolution of the National Assembly was declared unconstitutional and held to be no legal effect, one of the other reasons۔ اچھا جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بات سپریم کورٹ اپنے کئی مرتبہ فیصلوں کے اندر وضاحت کر چکی ہے کہ اگر ایسا ہوگا، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کی جائے گی تو اس وقت وزیر اعظم کا چونکہ اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کا جو ایک پیراگراف تھا
وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ بات وہاں پر پیراگراف کے اندر یہ بات لکھی، یعنی اس فیصلے نے بھی اس فیصلے کو انڈورس کیا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا، یہ میاں محمد علی مظہر صاحب نے اپنے فیصلے میں ان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صورتحال کیا ہے اس وقت؟ اگر کسی کے پاس کوئی امیونٹی موجود ہے تو وہ عارف علوی صاحب ہے، کیونکہ وہ صدر پاکستان ہے، جبکہ باقی 4 افراد جن میں پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان، اس وقت کے سپیکر اسد قیصر، اس وقت کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری، اس وقت کے لا منسٹر یعنی فواد چودھری صاحب، یہ چاروں کسی طرح کی کوئی امیونٹی موجودہ حالات کے اندر انجوائے نہیں کر رہے، ان کے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے، استثناء نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس طرح کی کارروائی سے بچ جائیں۔ صدر صاحب کے پاس بھی یہ امیونٹی اس وقت تک موجود ہے جب تک نیشنل اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ جیسے ہی نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، نیشنل اسمبلی کا اگلا کام ہے صدر کا انتخاب کرنا، کیونکہ سپٹمبر کے اندر عارف علوی صاحب کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا جیسے ہی یہ پورے سین کمپلیٹ ہوگا عارف علوی صاحب کو دھر لیا جائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دیگر 4 افراد کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس آبزرویشن کی روشنی میں آئین کی خلاف ورزی کا سنگین ترین جو جرم ہے وہ ثابت بھی ہوتا ہے، اور خود سپریم کورٹ اپنے آرڈر کے اندر اس بات کا ذکر کری ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لہٰذا یہ 5 کے 5 افراد اس وقت شدید ترین خطرات کا شکار ہیں اور ان کے خلاف کسی بھی وقت اب کارروائی ممکن ہو چکی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی نئی حکومت آئے گی، جیسے ہی نئی اسمبلی بنے گی، اس معاملے کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور یہاں پر یہ جو سچویشن ہے ان 4 کے خلاف وہ ذرا تھوڑی سی گھمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان 5 کے گلوں کے اندر جو پھندے ہیں وہ مجھے فٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کے نام پر کوئی گیم نہ چلی اور جو اگلی حکومت آئی اور اس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی ٹھانی، تو جناب یہ 5 گئے، ان کے لیے جو مستقبل ہے وہ ایک اڈیالہ جیل کے پھانسی گھاٹ پہ یوں 5 پھندے لٹک رہے ہوں گے اور جناب یہ وہاں پر موجود ہوں گے اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔